सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टीढ़ कजी नहीं रखी। ये सीधी किताब है ताकि वो अपनी तरफ से सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी दे कि उनके लिए अच्छा इज्र है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और इन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना ली है। उन्हें उस बात का कोई इल्म नहीं, न उनके बाप दादा को था। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो सिर्फ झूठ ही कहते हैं। तो क्या आप उनके पीछे उस गम में अपनी जान हलाक कर लेंगे अगर ये इस बात पर ईमान न लाएं? बेशक हमने जमीन पर जो कुछ है उसे उसकी जीनत बनाया ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें कौन बेहतर अमल करता है, और बेशक हम उस जमीन पर जो कुछ है उसे एक चटील मैदान बना देंगे। क्या तुमने ख्याल किया कि गार और कतबा वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो नौजवान गार में पनाह लेने गए और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर दे, तो हमने कई सालों तक गार में उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि दोनों गुरोहों में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत को ज्यादा दरस्त शुमार करता है। हम उनका वाकया तुम्हें सच्चाई के साथ सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें हदायत में बढ़ा दिया, और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए जब वो उठे और कहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारेंगे, वरना हमने बहुत बड़ी गलत बात कही। ये हमारी कौम है जिसने उसके सिवा माबूद बना रखे हैं, वो उनके बारे में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? तो इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जब तुम इन लोगों से और उनके माबूदों से अलग हो जाओ जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पहुँचते हैं, तो गार में पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी पैदा करेगा। और तुम सूरज को देखते जब निकलता तो उनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता, और जब गुरूब होता तो बाएं जानिब से गुजर जाता, और वो उसके दरमियान कशादा जगह में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाता है, और जिसे वो गमराह कर दे तुम उसके लिए कोई रहनुमा नहीं पाओगे। और तुम उन्हें जागते समझते हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करूटें बदलते रहते थे, और उनका कितागार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। अगर तुम उन पर झानक कर देखते तो जरूर पैठ फेर कर भाग जाते और उनसे खौफजदा हो जाते। और उसी तरह हमने उन्हें जगाया ताकि वो आपस में पूछें। उनमें से एक ने कहा, तुम कितनी देर ठहरे? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे होंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर ठहरे। अब अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर भेजो ताकि वो देखे कौन सा खाना ज्यादा पाकीज़ा है, फिर वो तुम्हारे लिए उसमें से कुछ ले आए, और नरमी से काम ले और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। बेशक अगर वो तुम पर गालिब आ गए तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस ले आएंगे, और फिर तुम कभी कामयाब ना हो सकोगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। जब वो आपस में अपने मामले में झगड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब उन्हें बेहतर जानता है। जो लोग उनके मामले पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम जरूर उन पर एक मस्जिद बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका किता था, और कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका किता था। ये सब अंदाजे की बातें हैं। और कुछ कहेंगे 7 थे और 8वां उनका किता था। कह दो, मेरा रब ही उनकी तादाद बेहतर जानता है, उन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। बस तुम उनके बारे में सरसरी बात के सिवा झगड़ा न करो और न उनके बारे में किसी से पूछो, और किसी चीज के बारे में हरगज न कहना कि मैं ये काम कल जरूर करूंगा, मगर ये कहकर कि अगर अल्लाह चाहे, और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे उससे ज्यादा करीब रास्ता दिखाएगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और 9 साल और ज्यादा। कह दो, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत रहे। आसमानों और जमीन का गैब उसी के लिए है, वो खूब देखने वाला और खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और तुम्हारे रब की किताब में से जो तुम्हारी तरफ वही की गई है उसे पढ़ते रहो। उसके कलमात को कोई बदलने वाला नहीं, और तुम उसके सिवा कोई पनाह की जगह न पाओगे। और अपने आप को इन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं, और दुनिया की जीनत के लिए अपनी निगाहें उनसे न हटाओ, और उस शख्स की बात न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ है,
اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور کہہ دو، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو جھلسا دے گا۔ کیا ہی برا مشروب ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ! بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک و موٹے ریشم کے سبز لباس پہنیں گے، وہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی بہترین آرام گاہ! اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو، ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے دو باغ دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی رکھی۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب دیتے تھے اور اس میں کچھ کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس کے پاس اور بھی مال تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور نفری میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا؟ لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ! اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم سمجھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، پھر وہ صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ اور اس کے پھل کو آفت نے گھیر لیا تو وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ وہ باغ اپنی بیلوں سمیت گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ یہاں اس حال میں اختیار صرف اللہ سچے کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام دینے والا ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات گھنی ہو جاتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی دولت اور اولاد لوگوں کے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس نیک عمل سب سے بہتر بدلہ اور سب سے پائیدار اجر ہیں۔ ہم قیامت کے دن کو اس طرح قائم کریں گے کہ ہر شخص کا پورا حساب لیا جائے گا، اور ہر کسی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، اور وہ جھوٹ نہ بول سکتا۔ اور کتاب کھولی جائے گی تو تمہارے رب نے جو کچھ تمہارے لیے جمع کیا ہے سب کا حساب دے دیا جائے گا، وہ کچھ بھی چھپائے نہ جا سکے گا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت طور پر پکڑ لیتے، لیکن ہر چیز کی کوئی حد مقرر ہے۔ اور تم دیکھو گے جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا تھا، ان کے چہرے آگ میں جلتے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، کاش ہم نے زمین میں کچھ دن یا کچھ لمحے سے زیادہ زندگی نہ گزاری ہوتا۔ اور یہ ان کے لیے خبردار کرنے والا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے وہی کامیاب ہوگا، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، اور کوئی ظالم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ آسمان کے کچھ حصہ کھلا ہوا ہے اور زمین کے کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ہر چیز کا حساب مکمل طور پر لیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تفریح ہے، اور آخرت کے پاس بہتر مستقل بدلہ ہے۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہاں نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب تیار ہے، اور وہ کبھی اس سے نہ بچ سکیں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے امتحان ہے، اور قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق حساب دیا جائے گا۔ پس جو شخص اللہ کی یاد سے غافل رہا، اس کے لیے دنیا کی زینت محض دھوکہ ہے، اور جو شخص اس کے ذکر میں لگا رہا، اسے اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا، اور وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی اپنی کتابیں لے کر آ رہے ہیں، اور ہر شخص کا حساب پورا کیا جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔
اور جب موسی علیہ السلام نے اپنے غلام حزرق کے ساتھ پانی پار کیا تو اس نے ایک لڑائی دکھائی۔ وہ نیکی اور حکمت میں کمزور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور جو صحیح ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پھر جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو غلام نے ایک سوراخ کیا۔ موسی علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب کشتی ڈوب سکتی تھی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں عجیب لگا؟ یہ میری چال تھی تاکہ مجبور لوگوں کے لیے راستہ کھلے اور میں اللہ کی حکمت دکھاؤں۔ پھر وہ لوگ ایک گاؤں پہنچے جہاں کے لوگ گوناگوں تھے اور وہ وہاں ایک شخص سے مدد مانگنے گئے۔ موسی علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ شخص جو ہم سے ملاقات کرے گا وہ بہت حکمت والا ہے؟ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے اس نے کچھ عجیب کام کیے جس پر موسی حیران ہوا۔ موسی علیہ السلام نے کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں صرف وہی بتا سکتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اور جب وہ چلے تو موسی علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تم ہمیں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرو گے جو تم نے کی ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، صبر کرو اور میں تمہیں ہر چیز کی حکمت سمجھاؤں گا۔ پہلی چیز، ہم نے ایک کشتی کو نقصان پہنچایا تاکہ کمزور لوگوں کے لیے اسے بچا لیا جائے۔ دوسری چیز، ہم نے ایک نوجوان کو مارا تاکہ اس کے والدین پر بڑا امتحان ہو۔ تیسری چیز، ہم نے ایک دیوار کو بچایا تاکہ اس کے پیچھے چھپے خزانے محفوظ رہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمت تھی اور وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ شخص حزرق کہنے لگا، اب تمہیں ہر چیز کی صحیح وضاحت ہو گئی ہے اور تم اللہ کی حکمت کو سمجھ گئے ہو۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے اور موسی علیہ السلام نے کہا، اب ہم اس کی باتوں سے سبق لے سکتے ہیں اور ہم صبر کرنے والے ہیں۔ پھر جب وہ نوجوانوں کے غار کی کہانی سنی تو موسی علیہ السلام نے کہا، یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کے مظاہر ہیں اور جو کچھ ہم نہیں سمجھتے وہ بھی اس کی حکمت میں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے ہمارے رب، ہمیں سچا علم عطا فرما اور ہمیں صحیح راستہ دکھا۔ پھر ہم نے ان کے حالات بیان کیے تاکہ لوگ سبق لیں اور ان پر غور کریں۔ اور یہ کہانی ہم نے بیان کی تاکہ ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں اور کافروں کے دل ڈر جائیں۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں فخر کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں ان کے لیے عذاب کی خبر ہے۔ اور ہم نے زمین پر ہر چیز کو ایک نشانی بنایا ہے تاکہ وہ سمجھیں اور نصیحت لیں۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اور کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تفریح ہے اور آخرت ہی اصل پائیدار مقام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہمارے پیغام سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی کی زینت لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی یاد میں لگا رہے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر شخص اپنی کتاب لے کر آئے گا اور ہر کسی کا حساب مکمل ہوگا، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے مغرب اور مشرق کی طرف سے ہر چیز کا حساب لیا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا گیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اور غفلت ڈال دی تاکہ آزمائش ہو اور معلوم ہو کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ اور ہم نے موسی علیہ السلام کو اپنے غلام حزرق کے ساتھ علم کا سبق سکھایا تاکہ وہ صبر اور حکمت سیکھیں۔ اور یہ کہانی ہم نے بیان کی تاکہ لوگ نصیحت لیں اور اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اور کوئی بھی ظلم نہ کرے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں فخر کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور ہم نے زمین پر ہر چیز کو نشان بنایا تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تفریح ہے، آخرت ہی اصل مقام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، اور جو لوگ کفر کریں اور ہمارے پیغام سے منہ موڑیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، لیکن اللہ کی یاد میں لگنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر شخص اپنی اپنی کتاب کے ساتھ آئے گا اور حساب پورا ہوگا، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ پس اللہ کی یاد میں لگے رہو کیونکہ یہی سب سے بہتر عمل ہے۔ اور دنیا کی زینت لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن جو نیک عمل کرے گا اسے آخرت میں بہتر بدلہ ملے گا۔
اور یہ سب سبق ہے تاکہ لوگ نصیحت لیں اور ایمان میں مضبوط ہوں، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہترین بدلہ ہے۔ پس تم کہہ دو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے۔